बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत खतरे में। हिंदुस्तान में आखिर ऐसा क्या हो गया कि लाखों नौजवान सड़कों पर निकल आए? क्या ये सिर्फ इम्तिहानी पर्चों के लीक होने का मामला है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा बहरान छुपा हुआ है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अपने ही नौजवानों का इत्मीनान खो रही है? आखिर क्यों हजारों तलबा मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हो गए? नई दिल्ली में एहतजाज, पुलिस से झड़पें, सैकड़ों जख्मी और पहली बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सख्त बयान। आखिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? जब एक नौजवान बरसों मेहनत करे लेकिन इम्तिहान से पहले ही पर्चा लीक हो जाए तो सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, ये ख्वाब टूटता है। आज हिंदुस्तान के लाखों नौजवान यही सवाल पूछ रहे हैं। ये एहतजाज सिर्फ इम्तिहानी बदअनवानी के खिलाफ नहीं बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल, बेरोजगारी और हुकूमती निजाम पर बढ़ते हुए अदम इत्मीनान की कहानी है। क्या मोदी हुकूमत अपनी तीसरी मुद्दत हुकूमत के सबसे बड़े अवामी इम्तिहान से गुजर रही? क्या तलबा का ये गुस्सा आने वाली सियासत का रुख जो है वो बदल सकता है? लाखों तलबा सड़कों पर एहतजाज, पुलिस से तसादम, इम्तिहानी पर्चे लीक और वजीर आजम मोदी का हंगामी रद्द। आखिर हिंदुस्तान के नौजवान क्यों बगावत पर आमादा? हिंदुस्तान में जमहूरियत, एहतजाज, अकलियतों के हकूक और सियासी बहरान का एक तनकीदी जायजा। हिंदुस्तान में तलबा का गुस्सा, इम्तिहानी बदअनवानी और मोदी हुकूमत को दरपेश नए चैलेंजेस। क्या नौजवानों का एतबार जो है वो टूट रहा है? आज इसमें हम एक जो है खसूसी रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं और यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम जो है वो पसंद आएगा। थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह भी दे देते हैं। हिंदुस्तान में गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान इम्तिहानी निज़ाम में बदअनवानी, सवालिया पर्चों के लीक होने और बेरोजगारी के खिलाफ तलबा के एहतजाज ने मुल्की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी। ये एहतजाज सिर्फ इम्तिहानात तक महदूद नहीं रहा बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल, रोजगार और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ उसी अवामी गुस्से की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहली मरतबा बराह रास्त इस मामले पर रद्द अमल देते हुए ऐलान किया है कि इम्तिहानी बदअनवानी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस ऐसे मुकदमात के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएगी। अपने बयान में मोदी ने कहा कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल और इनकी फलाह बहबूद से बढ़कर कोई चीज अहम है। जो लोग नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने की कोशिश करेंगे, इन्हें किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों तलबा सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एहतजाज जो है वो क्यों शुरू हुआ? तलबा का कहना है कि गुज़श्ता कई महीनों से मुख्तलिफ कौमी इम्तहानात के सवालिया पर्चे लीक होने के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिससे लाखों उम्मीदवारों की मेहनत ज़ाया हो रही। सबसे ज्यादा तनाजा इस वक्त पैदा हुआ जब मेडिकल दाखिला इम्तिहान के सवालिया पर्चे लीक होने के बाद 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को दोबारा इम्तिहान देना पड़ा। इसी दौरान हाई स्कूल के लाखों तलबा के ऑनलाइन नताइज और मार्किंग के निजाम पर भी सवाल उठाए गए, जिससे नौजवानों में बेचैनी जो है वो मजीद बढ़ गई। तलबा का मौकफ है कि अगर इम्तिहानी निजाम ही शफाफ न रहे तो मेरिट, मेहनत और मुस्तकबिल का मतलब क्या रह जाता है। दिल्ली में कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान, इंडिया, बुध के रोज हजारों तलबा ने नई दिल्ली में एहतजाजी रैलियां निकाली, जहां पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुए। इससे पहले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के आगाज पर भी मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। बाज मकाम पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान पथराव भी हुआ। पुलिस के मुताबिक इन झड़पों में 178 अफराद जख्मी हुए, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। काकरोच जनता पार्टी क्या है? काकरोच इन एहतजाजों ये जो एहतजाज हो रही है कि क़यादत एक सोशल मीडिया पर उभरने वाली तहरीक जनता पार्टी कर रही है। काकरोच जनता पार्टी कर रही है। ये तहरीक इब्तदा में तंज़ी अंदाज में इस वक्त वजूद आई
میں آئی جب ایک عدالتی کارروائی کے دوران نوجوانوں کے بارے میں مبینہ طور پر کاکروچ اور پیراسائٹس جیسے الفاظ استعمال کیے جانے پر شدید رد عمل سامنے آئے۔ بعض ازاں یہ تحریک صرف ایک تنزیہ مہم نہیں رہی بلکہ نوجوانوں کے روزگار، تعلیمی مواقع، امتحانی شفافیت اور حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے والی ایک بڑی عوامی آواز بن گئی۔ آج اس تحریک کے سوشل میڈیا پر لاکھوں حمایت موجود ہے۔ مودی حکومت کے لیے نیا امتحان ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ احتجاج نریندر مودی کی تیسری مدت حکومت کے دوران سامنے آنے والا سب سے بڑا عوامی چیلنج بن سکتا ہے۔ اگرچہ حکومت معاشی ترقی، بنیادی ڈھانچے، ڈیجیٹل انقلاب اور عالمی سطح پر ہندوستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اپنی کامیابی قرار دیتی ہے، لیکن نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، امتحان بے ضابطگیاں اور مستقبل سے متعلق خدشات حکومت کے لیے سنجیدہ مسئلہ بنتے جا رہے ہیں۔ اس میں حکومت کا موقف یہ ہے کہ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ امتحانی نظام کو مزید محفوظ بنایا جائے گا اور سوالیہ پرچے لیک کرنے والے عناصر کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس میں اپوزیشن کا رد عمل یہ آیا ہے کہ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ مسئلہ صرف چند امتحانات کا نہیں بلکہ پورے نظام کا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے مطابق نوجوانوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے صرف بیانات کافی نہیں بلکہ شفاف اصلاحات، آزاد تحقیق اور ذمہ دارانہ افراد کے خلاف کارروائی بہت ضروری ہے۔ کیا یہ صرف امتحان کا مسئلہ ہے؟ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ صرف امتحان کا مسئلہ ہے یا تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ موجودہ احتجاج صرف سوالیہ پرچوں کی لیک ہونے تک محدود ہے۔ یہ نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی بے چینی، بے روزگاری، محدود مواقع اور مستقبل بارے میں عدم اعتماد علامت بھی ہے۔ اگر حکومت اس مسئلے کو صرف قانون نافذ کرنے کا معاملہ سمجھے گی تو شاید بنیادی وجوہات برقرار رہے، لیکن اگر اسے نوجوان نسل کے اعتبار کے بحران کے طور پر دیکھا جائے تو اصلاحات کا ایک نیا باب کھل سکتا ہے۔ ہندوستان آج ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں اس کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کی نوجوان نسل اپنے مستقبل کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ احتجاج حکومت کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے اور ایک موقع بھی کہ وہ تعلیمی نظام، روزگار اور میرٹ پر عوام کا اعتبار جو ہے وہ بحال کرے۔ جمہوریت کی اصل طاقت یہی ہے کہ عوام کی آواز سنی جائے، ان کے خدشات کا جواب دیا جائے اور آئین کے مطابق انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا مودی حکومت اپنے وعدوں کو عملی اقتدامات میں تبدیل کر پاتی ہے۔ طلبا کا یہ احتجاج ہندوستان کی سیاست میں ایک نئے موڑ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے، مگر آج یہی سوال خود ہندوستان کے اندر اور عالمی سطح پر شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا واقعی جمہوری اقتدار اس مضبوطی سے قائم ہے جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یا پھر سیاسی حالات ایک ایسا رخ پر پہنچ چکے ہیں جہاں اختلاف رائے، احتجاج اور تنقید کو مسلسل دباؤ کا سامنا۔ آج ہندوستان کے جو ہے وہ مختلف شہروں میں طلبا، حزب اختلاف، سماجی کارکن، وکلاء، کسان اور سول سوسائٹی کے مختلف حلقے جو ہے حکومت کی بعض پالیسیوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق مسئلہ صرف ایک سیاسی جماعت یا حکومت کا نہیں بلکہ اس طرز حکمرانی کا ہے جس میں ریاستی اداروں کی آزادی، میڈیا کی خود مختاری اور اختلاف رائے کی گنجائش پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے یا انتخابات کرانے کا نام نہیں ہے۔ ایک حقیقی جمہوری نظام اس وقت مکمل سمجھا جاتا ہے جب آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، مضبوط پارلیمنٹ، فعال اپوزیشن اور شہری آزادیوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ اگر اختلاف کرنے والوں کو مسلسل دباؤ، گرفتاریاں یا قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے تو ناقدین کے مطابق جمہوریت کی روح متاثر ہوتی۔ موجودہ احتجاج اور سیاسی کشیدگی جو ہے حالیہ مہینوں میں اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف مختلف معاملات پر شدید احتجاج کیا ہے۔
پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی، سڑکوں پر مظاہرے، مختلف سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں یا قانونی کارروائیوں نے سیاسی ماحول کو مزید کشیدہ بنا دیا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور کارروائیاں قانون کے مطابق ہوتی ہیں، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نریندر مودی کا دور حکومت اور تنقید۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حامی ان کے دور کو معاشی ترقی، ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل انقلاب اور عالمی سطح پر ہندوستان کے بڑھتے ہوئے کردار سے تعبیر کرتی۔ دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ اس دور میں مذہبی کشیدگی، اظہار رائے کی آزادی، میڈیا کی خود مختاری اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ گجرات جو ہے 2002 میں ایک ایسا باب ہے جو آج بھی زیر بحث ہے۔ 2002 کے گجرات فسادات ہندوستان کی جدید تاریخ کے سب سے متنازع اور المناک واقعات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان فسادات میں 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، جبکہ مختلف آزاد ذرائع اس تعداد کو اس سے بھی زیادہ قرار دیتے ہیں۔ اس وقت نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ ناقدین نے ریاستی حکومت کے رد عمل پر شدید سوالات اٹھائے اور بعض نے ایس آئی ٹی الزام لگایا کہ حکومت بر وقت تشدد روکنے میں ناکام رہی۔ دوسری جانب مختلف عالمی یا عدالتی تحقیقات اور خصوصی تحقیقات ٹیم کی کارروائیوں کے بعد مودی حکومت کے خلاف فوجداری ذمہ داری ثابت نہیں ہوئی۔ اس لیے اس موضوع پر بات کرتے وقت یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس حوالے سے مختلف آراء اور عالمی نتائج کو بھی سامنے رکھا جانا چاہیے۔ تاہم حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ گجرات فسادات آج بھی انسانی حقوق، انصاف اور ریاستی ذمہ داری کے حوالے سے عالمی سطح پر زیر بحث رہتے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق پر اٹھائے ہوئے سوالات پچھلے چند برسوں میں مختلف بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ کے بعض ماہرین اور مذہبی آزادی پر کام کرنے والے اداروں نے ہندوستان میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھ اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے بارے میں خدشات ظاہر کیے۔ یہ خدشات مختلف موضوعات سے متعلق رہے ہیں اور جن میں نفرت انگیز تقریریں، مذہبی تشدد، عبادت گاہوں پر حملے، تبدیلی مذہب سے متعلق قوانین، شہریت کے قانون اور بعض مقامات بلڈوز کارروائیاں شامل ہیں۔ حکومت ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کرتی ہے کہ قانون کی علمبرداری بلا امتیاز نافذ کی جا رہی ہے، تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ ذات پات کا نظام ایک دیرینہ سماجی مسئلہ ہے۔ ہندوستان کا آئین تمام شہریوں کو مساوی حقوق دیتا ہے اور ذات پات کی بنیاد پر امتیاز کی ممانعت کرتا ہے۔ اس کے باوجود متعدد تحقیقی مطالعات اور سماجی رپورٹس کے مطابق عملی سطح پر ذات پات کا اثر اب بھی معاشرے کے مختلف شعبوں میں موجود ہے۔ دلت اور دیگر کمزور طبقات کے خلاف امتیازی سلوک، معاشرتی ناہمواری اور سماجی تفریق کے واقعات وقتاً فوقتاً رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ سماجی انصاف کے لیے مزید مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے، جبکہ حکومت مختلف فلاحی اور ریزرویشنز پروگراموں کو اپنی کامیابی قرار دیتی ہے۔ آزاد میڈیا اور اظہار رائے جو ہے وہ اس کے متعلق تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آزاد صحافت کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں بعض صحافیوں، میڈیا اداروں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو مختلف نوعیت کے دباؤ کا سامنا ہے۔ دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، نہ کہ صحافت کے خلاف۔ سوال صرف حکومت کا نہیں، جمہوریت کا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ اقتدار میں کون ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا جمہوری ادارے اتنی مضبوط ہے کہ ہر شہری بلا خوف اپنی رائے دے سکے؟ کیا اختلاف رائے کو ریاست دشمنی تصور نہیں کیا جائے گا؟ کیا اقلیتی خود کو برابر کا شہری محسوس کریں گی؟ کیا میڈیا آزادانہ سوال پوچھ سکے گا؟
اور کیا عدالتیں ہر شہری کو یکساں انصاف فراہم کرتی رہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب صرف حکومت یا اپوزیشن نہیں بلکہ پوری جمہوری ریاست کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ ہندوستان ایک عظیم تہذیب، وسیع الآبادی اور مضبوط آئینی ڈھانچے کا حامل ملک ہے۔ اس کی جمہوریت کی اصل طاقت اس وقت برقرار رہ سکتی ہے جب اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے، قانون سب پر یکساں لاگو ہو، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے، میڈیا آزاد ہو اور ریاستی ادارے عوام کے اعتبار پر پورا ہو۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقتور ریاستیں اختلاف کو دبانے سے نہیں بلکہ انصاف، شفافیت اور آئین کی بالادستی سے مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر جمہوری ادارے مضبوط ہیں تو حکومتیں بدلتی رہتی ہے مگر ریاست مستحکم رہتی ہے، لیکن اگر ادارے کمزور پڑ جائیں تو انتخابات بھی جمہوریت کی مکمل ضمانت نہیں بن سکتے۔ لہٰذا آج ہندوستان کے سامنے سب سے بڑا امتحان صرف سیاسی نہیں بلکہ جمہوری ہے۔ یہ فیصلہ آنے والے برس کریں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اپنے آئینی دعووں پر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑی ہوئی ہے یا اسے درپیش چیلنجز مزید گہرے ہو۔ کیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت خطرے میں؟ ہندوستان میں جمہوریت اقتدار اور عوامی مزاحمت کی ایک داستان۔ جمہوریت اس وقت مرتی نہیں جب انتخابات ختم ہوتے، بلکہ اس وقت کمزور پڑتی ہے جب عوام سوال پوچھنا چھوڑ دے۔ ہر قوم کو تاریخ میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جہاں مستقبل کا فیصلہ جو ہے صرف حکومتیں نہیں کرتی بلکہ عوام کا شعور، اداروں کی طاقت اور آئین کی بالادستی کرتی۔ ہندوستان آج ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ 17 اگست 1947 کے بعد دنیا نے ہندوستان کو ایسے ملک کے طور پر دیکھا جس نے بے شمار جو ہے وہ مذہبوں، زبانوں اور نسلوں اور ثقافتوں کو ایک آئینی ڈھانچے کے اندر اکٹھے رکھا۔ دنیا نے اسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا اعزاز دیا، لیکن آج بھی یہی اعزاز جو ہے ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ کیا واقعی ہندوستان آج بھی جمہوریت ہے جس کا خواب گاندھی، نہرو، مولانا آزاد اور دیگر بانیوں نے دیکھا تھا؟ یا پھر طاقت کا ارتکاز، مذہبی سیاست، میڈیا پر دباؤ، اداروں کی غیر جانبداری پر سوالات اور اختلاف رائے کے خلاف سخت رویے نے اس جمہوریت کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا؟ ہندوستان صرف ایک ملک نہیں، ایک تجربہ تھا۔ جب بڑے صغیر تقسیم ہوا تو دنیا کے بہت سے ماہرین نے پیش گوئی کی تھی کہ ہندوستان اتنی مختلف قوموں اور مذہب کے ساتھ زیادہ عرصہ متحد نہیں رہ سکے، لیکن ہندوستان نے ایک ایسا آئین بنایا جس میں تمام شہریوں کو مساوی حقوق دیے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ نے آئین کی تشکیل کے دوران واضح کیا تھا کہ ریاست کسی مذہب کی نمائندہ نہیں بلکہ تمام شہریوں کی محافظ ہوگی۔ آئین نے وعدہ کیا کہ ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہو، مذہب کی بنیاد پر امتیاز نہیں ہوگا، یہ ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہوگی، میڈیا آزاد ہوگی، عدالتیں آزاد ہوں، حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ یہی وہ تبدیلیاں تھیں جنہوں نے ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بنایا۔ پھر تبدیلی کہاں سے شروع؟ وقت کے ساتھ ہندوستان کی سیاست بھی بدلتی رہی۔ کانگریس کا طویل اقتدار، ایمرجنسی، علاقائی جماعتوں کا ابھار، معاشی اصلاحات اور پھر ہندووتا کی سیاست کا فروغ، یہ سب اس سفر کے اہم مراحل تھے۔ 2014 میں نریندر مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو واضح اکثریت ملی۔ یہ صرف حکومت کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ سیاسی بیانیے کی تبدیلی بھی تھی۔ حامیوں نے اسے ترقی، مضبوط قیادت اور قومی وقار کی واپسی قرار دی۔ ناقدین نے کہا کہ اس دور میں اکثریتی قوم پرستی، مذہبی شناخت کی سیاست اور اختلافی آوازوں پر دباؤ کے خدشات بڑھنے لگے۔ مودی کا عروج ایک نئی سیاست۔ نریندر مودی نے خود کو ایک ایسے رہنما کے طور پر پیش کیا جو بدعنوانی کے خلاف،
معاشی ترقی کے حق میں اور عالمی سطح پر مضبوط ہندوستان کے حق۔ ان کے دور میں شاہراہوں کا جال بچھا، ڈیجیٹل ادائیگیوں میں نمایاں اضافہ ہوا، ڈیولپر پر بڑے منصوبے شروع ہوئے، ہندوستان کی عالمی سفارتکاری میں سرگرمی بڑھی۔ یہ کامیابی ان کے حامیوں کے نزدیک ان کی قیادت کا ثبوت ہے، لیکن ہر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ تنقید کیوں بڑھے؟ کئی ملکی اور بین الاقوامی مبصرین نے سوال اٹھانا شروع کر دیا، کیا میڈیا واقعی آزاد ہے؟ کیا اپوزیشن کو مساوی سیاسی موقع مل رہے؟ کیا ریاستی ادارے مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں؟ کیا مذہبی اقلیتیں خود کو برابر کا شاہی محسوس کرتی؟ کیا احتجاج کرنا اب بھی جمہوری حق ہے؟ یہ سوال آج صرف اپوزیشن نہیں بلکہ کئی سابق جج، صحافی، دانشور، طلباء اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اٹھاتی رہی۔ دوسری جانب حکومت ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ قانون کی علامت داری سب کے لیے یکساں ہے اور سخت کارروائیاں قومی سلامتی، بدعنوانی یا قانون کے خلاف ورزی کے تناظر میں کی جاتی، نہ کہ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے۔ جمہوریت صرف ووٹ نہیں ہے۔ جمہوریت کا مطلب صرف ہر 5 سال بعد ووٹ ڈالنا نہیں۔ حقیقی جمہوریت اس وقت زندہ رہتی ہے جب میڈیا حکومت سے سوال پوچھ سکے، عدالتیں حکومت کے خلاف بھی آزادانہ فیصلہ دے سکے، اپوزیشن کو دشمن نہ سمجھا جائے، صحافی خوف کے بغیر رپورٹنگ کر سکے، طلباء احتجاج کر سکیں، اقلیتیں خود کو محسوس کریں، اکثریت ایسی طاقت کو قانون کے دائرے میں استعمال کریں۔ جب ان دونوں پر سوال اٹھنے لگیں تو پوری قوم کی نظریں اس ملک کی طرف اٹھتی۔ دنیا کیوں دیکھ رہی؟ آج ہندوستان صرف جنوبی ایشیا کی ایک ریاست نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی، تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت اور ایک بڑی جیو پولیٹیکل طاقت ہے۔ اس لیے وہاں جمہوریت، انسانی حقوق اور اداروں کے آزادی پر ہونے والی ہر بحث عالمی سطح پر توجہ حاصل کرتی ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ حکومت کس کی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ایسے ادارے، آئینی ادارے اتنی مضبوط ہیں کہ وہ ہر حکومت کے دور میں اپنی آزادی برقرار رکھ سکیں۔ نریندر مودی 2002 گجرات اور ہندوستانی سیاست کا سب سے متنازع بات۔ کسی بھی قوم کی تاریخ میں بعض واقعات صرف تاریخ نہیں رہتے بلکہ آنے والی نسلوں کی ضمیر پر سوال بن کر زندہ رہتے۔ گجرات 2002 انہی واقعات میں سے ایک۔ اگر ہندوستان کی موجودہ سیاست کو سمجھنا ہو تو صرف 2014 سے آغاز کرنا کافی نہیں، اس کے لیے وقت کا پہیہ پیچھے گھمانا ہو۔ اس دور کی طرف جب نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ گجرات 2002 ایک ایسا زخم جو آج بھی تازہ ہے۔ 27 فروری 2002 کو گردہرا ریلوے اسٹیشن پر سبرمتی ایکسپریس ایک بوگی میں آگ لگنے سے 59 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر ہندو شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد گجرات کے مختلف علاقوں میں شدید فرقہ وارانہ تشدد بڑھ اٹھا۔ کئی دنوں تک مختلف شہروں اور دیہات میں قتل عام، قتل و غارت گری، آتش زنی، لوٹ مار جیسی تشدد کے واقعات رپورٹ۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1000 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ متعدد آزاد تنظیموں اور انسانی حقوق اداروں نے ہلاکتوں کی تعداد اس سے زیادہ بتائی۔ متاثرین میں اکثر مسلمانوں کی تھی، اگرچہ ہندو برادری کے لوگ بھی تشدد کا نشانہ بنے۔ دنیا نے کیا دیکھا؟ بین الاقوامی میڈیا
نے جلتے ہوئے گھروں، خوفزدہ خاندانوں، بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد اور امدادی کیمپوں کی تصویریں پوری دنیا کو دکھائی۔ انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے الزام لگایا کہ ریاست تشدد روکنے میں ناکام رہی۔ ناقدین نے کہا کہ پولیس اور انتظامیہ کے مقامات پر بروقت کارروائی نہ کر سکی، جبکہ بعض رپورٹس میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ کچھ اہلکاروں نے مناسب مداخلت نہیں کی۔ دوسری جانب اس وقت کی ریاستی حکومت نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ حالات انتہائی پیچیدہ تھے اور امن بحال کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نریندر مودی پر الزامات جو تھے، اس وقت نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ ان کے ناقدین نے الزام لگایا کہ ریاست حکومت تشدد روکنے میں مؤثر کردار ادا نہ کر سکی۔ یہ الزامات برسوں تک ملکی اور بین الاقوامی سیاست کا موضوع رہے۔ تاہم یہ بھی ایک اہم حقیقت ہے کہ بعد میں سپریم کورٹ کی نگرانی قائم خصوصی تحقیقاتی SIT نے تحقیقاتیں کی اور مودی کے خلاف فوجداری ذمہ داری ثابت نہیں ہوئی۔ بعض عدالتوں نے بھی اس سلسلے میں قانونی کارروائی کا جائزہ لیا۔ اس لیے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے دو باتیں ضرور ہم خیال رکھتے ہیں، ایک طرف فسادات پر شدید تنقید اور انسانی حقوق سے متعلق خدشات، دوسری طرف عدالتی کارروائیاں اور ان کے نتائج۔ ایک تحقیقاتی جو دونوں پہلو بیان کرنا دیانتداری کا تقاضا ہے۔ کیا گجرات صرف ایک واقعہ تھا؟ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق گجرات صرف ایک فساد کا نام نہیں، بلکہ ہندوستان کی سیاست پہ ایک بڑی علامت بن گئی۔ حامیوں کے نزدیک مودی نے بعض گجرات میں ترقیاتی ماڈل پیش کیا، صنعت کو فروغ دیا اور ریاست کو معاشی طور پر محفوظ بنایا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ترقی کی یہ کہانی گجرات کے فسادات کے سوالات کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب مودی کی قیادت پر بحث ہوتی ہے تو گجرات 2002 کا ذکر اکثر سامنے آتا ہے۔ ایک نئے سیاسی دور کا آغاز 2014 کے عام انتخابات میں بھارتی جنتا پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کی۔ 2014 یہ صرف حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ سیاسی بیانیے کی بھی تبدیلی تھی۔ مودی نے ترقی، قومی سلامتی، بدعنوانی کے خلاف کارروائی اور مضبوط قیادت کا وعدہ کیا۔ ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی عالمی ساکھ بہتر کی، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی، ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دیا، ملک کو ایک مضبوط عالمی طاقت بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ لیکن سوال بھی بڑھنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ متعدد مبصرین نے بھی یہ سوال اٹھائے، کیا اختلاف رائے کے لیے جگہ کم ہو رہی؟ کیا سیاسی مخالفین کے خلاف ریاستی اداروں کا استعمال بڑھ رہا ہے؟ کیا میڈیا پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا مذہبی شناخت سیاست کا محور جو بنتی جا رہی؟ دوسری جانب حکومت ان خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہندوستان ایک فعال جمہوریت ہے، آزاد انتخابات ہوئے ہیں، عدلیہ کام کر رہی ہے اور قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ دنیا اس سوال کا آسان جواب موجود نہیں، لیکن طبقہ جو ہے مودی کو جدید ہندوستان کا معمار قرار دیتا ہے۔ دوسرا طبقہ انہیں ایسے ادار کی علامت سمجھتا ہے جس میں جمہوری اداروں، اقلیتوں کے حقوق اور اختلاف رائے کے لیے پیدا ہونے والے خدشات پر سنجیدہ بحث ہو۔ جمہوریت کی اصل خوبصورتی بھی یہی ہے کہ مختلف آراء کو جگہ ملے اور فیصلے آئین، قانون اور عوامی احتساب کے دائرے میں۔ 2002 گجرات صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا باب ہے جس سے ہندوستان، سیاست، سماج اور عالمی رائے عامہ پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس پر مختلف آراء موجود ہیں اور ایک ذمہ دار تجزیہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہی مکمل ہوتا ہے۔ اختلاف رائے، احتجاج اور جمہوریت کا اتحاد۔ جمہوریت کی اصل طاقت حکومت کی تعریف میں نہیں، بلکہ حکومت پر تنقید برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔
اگر گجرات 2002 ہندوستانی سیاست کا ایک تاریخی موڑ تھا، تو 2014 کے بعد کا دور اس بات کی آزمائش بن گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اختلاف رائے کے ساتھ اس طرح پیش آتی۔ گزشتہ جو ہے وہ میں نمایاں پیش رفت کی، لیکن اسی دوران احتجاج، میڈیا کی آزادی، اپوزیشن کے کردار اور ریاستی اداروں کے جو استعمال پر بھی مسلسل بحث ہوتی۔ یہی تضاد آج ہندوستان کی سیاست کو پیچیدہ بنا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اختلاف رائے جو ہے وہ دشمن بن گیا۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں حکومت پر تنقید معمول کی بات سمجھی جاتی، لیکن جب ناقدین یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کی آواز سننے کی بجائے انہیں خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سوال صرف حکومت کا نہیں بلکہ پورے جمہوری نظام بن جاتا۔ پچھلے کئی برسوں میں متعدد اپوزیشن رہنماؤں، سیاسی کارکنوں، صحافیوں اور طلباء کے خلاف مختلف کاروائیاں حکومت کا موقف رہا کہ یہ تمام جو ہے وہ اقدامات قانون کے مطابق اور مخصوص الزامات کی بنیاد پر کیے گئے، جبکہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ بعض ریاستی اداروں کو سیاسی مخالفین پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ دونوں موقف ہندوستانی سیاست کا اہم حصہ ہیں اور ایک تحقیقی تجزیہ دونوں کو جگہ دے۔ کسانوں کی تحریک ایک ایسا احتجاج جس نے حکومت کو فیصلہ جو بدلنے پر مجبور کیا۔ 2020 میں حکومت نے زرعی قوانین متعارف کرائے، جس کے مطابق ان قوانین کا مقصد زراعت کو جدید بنانا اور کسانوں کو زیادہ موقع فراہم کرنا تھا۔ لیکن پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور دیگر علاقوں کے لاکھوں کسانوں نے ان قوانین کی مخالفت کی۔ ہزاروں ٹریکٹر دہلی کی سرحدوں تک پہنچے، مہینوں تک شہریں بند رہی۔ شدید گرمی، سردی اور بارش کے باوجود کسان احتجاجی کیمپوں میں موجود رہے۔ یہ احتجاج صرف زرعی قوانین کے خلاف نہیں بلکہ اعتماد کے فقدان کی علامت بن گئی۔ آخرکار حکومت نے یہ قوانین واپس لینے کا اعلان کیا، اور یہ واقعہ اس بات کی مثال بھی ہے کہ جمہوری دباؤ بعض اوقات حکومتی فیصلے کو بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج ہم انتظار بھی کر رہے ہیں، ہمارے مہمان جو ہے ان سے ایک دو سوال کرنا تھا لیکن ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ طلبہ کی تحریکیں جو ہیں ہندوستان کی کئی یونیورسٹیاں ہمیشہ سے سیاسی بحث کا مرکز رہی ہیں، جیسے جے این یو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، حیدرآباد یونیورسٹی اور دیگر اداروں میں مختلف اوقات میں احتجاج۔ این آر سی جو ہے وہ فیسوں میں اضافے اور دیگر حکومتی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے، سی اے اے کی طلبہ نے جو ہے شہریت ترمیمی قانون کیے، یعنی موقع پر پولیس کارروائی بھی ہوئی۔ حکومت نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے امن و امان کے لیے کارروائی کی ہے، جبکہ ناقدین نے اسی طلبہ کی آواز کو دبانے کی کوشش بھی قرار دی۔ ایک آیا تھا سی اے شہریت ترمیمی بل، 2019 میں شہریت ترمیمی قانونی منظور ہوا۔ حکومت کے مطابق اس قانون کا مقصد پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے بعض مذہبی اقلیتوں کو شہریت دینے کا راستہ آسان بنانا تھا، لیکن ناقدین نے اعتراض کیا کہ اس قانون میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے آئین کی مساوات کے اصول سے متصادم قرار دیا۔ یہ معاملہ پورے ملک میں بڑے احتجاج کا سبب بنا۔ جو ہے شاہین باغ کا احتجاج اسی دور کی ایک نمایاں مثال تھا۔ ہزاروں جو خواتین مہینوں تک پرامن دھرنے میں شریک رہیں۔ یہ احتجاج دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بھی بنا۔ چوتھا ستون جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیا، جمہوریت میں میڈیا کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی کردار حکومت سے سوال پوچھنا ہوتا ہے، لیکن پچھلے چند سالوں میں متعدد بین الاقوامی تنظیموں، صحافی اداروں اور مبصرین نے ہندوستان میں میڈیا کی آزادی سے متعلق خدشات ظاہر کیے۔ کچھ صحافیوں نے قانونی کارروائی جو ہے اور چھاپوں یا دیگر دباؤ کی شکایات بھی کی ہے۔ دوسری جانب حکومت نے کہا ہے کہ میڈیا مکمل آزاد ہے۔
جسے گودی میڈیا بھی کہتے ہیں، اور اگر حکومت کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ قانون کی بنیاد پر ہوتی ہے، صحافت کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ دعویٰ ہے حکومت کا۔ اب یہ ہے کہ آج ہندوستان کی اپوزیشن ایک مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے۔ کانگریس، علاقائی جماعتیں اور دیگر سیاسی اتحاد حکومت کو چیلنج دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر انہیں تنظیمی کمزوری، اندرونی اختلافات اور انتخابی مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ جبکہ اپوزیشن کا موقف ہے کہ جو ہے وہ سیاسی میدان میں مقابلہ اس وقت منصفانہ ہوگا جب تمام جماعتوں کو برابر کے مواقع جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ سوال صرف حکومت کا نہیں، یہ کہنا آسان ہے کہ مسئلہ صرف ایک پارٹی کا ہے، لیکن حقیقت اس سے زیادہ بچی ہے۔ ہر جمہوریت میں اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ادارے حکومت سے آزاد رہ سکتے ہیں؟ کیا میڈیا بلا خوف سوال پوچھ سکتا ہے؟ کیا عدالتیں ہر شہری کو یکساں انصاف دے سکتی ہیں؟ کیا احتجاج کرنے والے شخص کو محفوظ کرتا ہے؟ اگر ان سوالات کا جواب کمزور ہونے لگے تو جمہوریت کے مستقبل پر بحث ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے کہ کسی بھی جمہوریت کی پہچان یہ نہیں کہ اکثریت کتنی طاقت ہے، بلکہ یہ ہے کہ اقلیت خود کو کتنا محفوظ کرتی ہے۔ ہندوستان ہمیشہ سے مختلف مذہب، زبانوں، ثقافتوں، قوموں کا گہوارہ رہا ہے، اور یہی بات اس کی طاقت بھی ہے اور اس کا سب سے بڑا امتحان بھی۔ آج جب ہندوستان کی سیاست پر گفتگو ہوتی ہے تو صرف انتخابات یا حکومت کی کارکردگی زیر بحث نہیں آتی ہے، بلکہ ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح تحفظ حاصل ہے جیسے آئین نے ان کا وعدہ کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس میں ملک کے اندر بھی بحث جاری ہے، عالمی سطح پر بھی مختلف آراء سامنے آتی ہے۔ ہندوتا ایک نظریہ، ایک سیاسی بیان۔ ہندوتا کا نظریہ نئی چیز نہیں، اس کی جڑیں 20ویں صدی کے آغاز میں ملتی ہیں، جب سافوکر نے ہندوتا کو ایک ثقافتی اور قومی شناخت کے طور پر پیش کیا۔ اس وقت وابستہ تنظیمی اس نظریے کو فروغ ملا۔ آر ایس ایس، بعد میں راشٹرا سوئنگ سنگھ، بی جے پی کے حامی کہتے ہیں کہ ہندوتا کسی مذہب کے خلاف نہیں، بلکہ ہندوستان کی تہذیبی شناخت اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کا نظریہ ہے۔ جب ناقدین کا موقف ہے کہ عملی سیاست میں بعض اوقات اس بیانیے کے نتیجے میں مذہبی اقلیتوں کے لیے عام عدم تحفظ کی خدشات جو ہیں، مسلمان جو ہے سب سے بڑی اقلیت ہے۔ ہندوستان میں دنیا کی بڑی مسلم آبادیوں میں سے ایک آبادی۔ آئین مسلمانوں کو دوسرے شہریوں کی طرح مساوی حقوق دیتا ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں مختلف معاملات پر مسلمانوں سے متعلق خدشات سامنے آئے۔ مثلا بعض علاقوں میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات، نفرت انگیز تقریر کا بحث، گائے کے نام پر جو ہے وہ ہجومی تشدد، ماب لانچنگ کے متعدد رپورٹ شدہ واقعات جو ہیں، بعض مقامات پر مساجد یا مذہبی مقامات سے متعلق تنازعات، بلڈوز کاریوں پر قانون اور انسانی حقوق کے سوالات۔ حکومت کا موقف ہے کہ قانون کی علمبرداری بلا امتیاز نافذ کی جاتی ہے اور کسی بھی کارروائی کو مذہب سے جوڑنا درست نہیں ہے، جبکہ انسانی حقوق کی متعدد تنظیمیں یہ موقف رکھتے ہیں کہ ایسے واقعات کے اثرات اقلیتوں میں عدم تحفظ کے احساس کو بڑھا دیتے ہیں۔ عیسائی برادری جو ہے، ہندوستان میں عیسائی برادری نسبتاً کم ہے، لیکن تعلیم، صحت اور سماجی خدمات میں ان کا کردار جو ہے وہ نمایاں ہے۔ کچھ ریاستوں میں گرجا گھروں پر حملے، مذہبی اجتماع میں رکاوٹیں یا تبدیلی مذہب سے متعلق قوانین کے جو نفاذ پر خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر کسی جگہ قانون شکنی ہوئی ہے تو قانونی کارروائی قانون کے مطابق کی جاتی ہے، نہ کہ مذہبی بنیاد پر۔ دلت اور ذات پات کا نظام، اگرچہ ہندوستان کا سب سے پرانا سماجی مسئلہ جو ہے وہ تلاش کیا جائے تو وہ ذات پات کا نظام ہے۔ آئین نے اس امتیاز کو غیر قانونی قرار دیا، ریزرویشن کا نظام متعارف کرایا اور مساوات کو بنیادی حقوق بنایا۔ ایک سماجی حقیقت ہمیشہ قانون کے مطابق نہیں بدلتی۔ آج بھی مختلف مطالعات اور سرکاری اعداد و شمار یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دلت اور
دوسری برادری تعلیم، صحت اور روزگار، زمین کی ملکیت جیسے شعبوں میں کئی چیلنجز کا سامنا رکھتی ہیں۔ حکومت مختلف فرائی اسکیموں اور ریزرویشن کو سماجی انصاف کی کوشش قرار دیتی ہے، جبکہ ناقدین کہتے ہیں کہ زمینی سطح پر مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ کیا صرف اعلیٰ ذاتیں حکمرانی کر رہی؟ یہ ایک سیاسی سماجی بحث ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ صرف ایک ہی ذات یا طبقہ پورے ملک پر حکومت کر رہا ہے، کیونکہ ہندوستان کی سیاست میں مختلف ذاتوں، برادریوں، علاقوں سے تعلق رکھنے والے رہنما بھی نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ البتہ سماجی سائنس کے بہت سے جو ان کا کہنا ہے کہ طاقت، دولت اور اثر و رسوخ کی تقسیم جو ہے اب بھی مکمل طور پر مساوی نہیں، اور تاریخ جو ہے عدم مساوات کے اثرات پر بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ سماجی مسئلہ ہے جسے صرف انسانی نعروں سے نہیں سمجھا جاتا۔ انسانی حقوق کی جو عالمی بحث جو ہے، اقوام متحدہ کے بعض ماہرین، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور امریکن مذہبی آزادی سے متعلق بعض اداروں نے مختلف اوقات میں ہندوستان میں مذہبی آزادی، اظہار رائے، اقلیتوں کے حقوق سے متعلق خدشات ظاہر کیے ہیں۔ دوسری جانب ہندوستانی حکومت نے متعدد موقعوں پر ان رپورٹ سے اختلاف کیا اور کہا ہے کہ ہندوستان ایک خود مختار جمہوری ملک ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ بیرونی ادارے زمینی حقوق کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے۔ آئین تمام شہریوں کو حقوق کا تحفظ دیتا ہے، اس لیے ایک ذمہ دار تجزیے میں دونوں پہلوؤں کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان، کون دلت یا کون عیسائی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہر شہری کو برابر کا ہندوستانی محسوس کرتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو جمہوریت مضبوط ہے۔ اگر جواب نہیں کی طرف مائل ہونے لگے تو یہ صرف ایک طبقے کا مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ پوری ریاست کے لیے ایک آئینی چیلنج بن جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قومیں جو ہیں صرف معاشی ترقی سے عظیم نہیں بنتی، وہ اس وقت عظیم بنتی ہیں جب اکثریت اپنی طاقت کو انصاف کے ذریعے استعمال کرے، اقلیتیں خود کو محفوظ محسوس کریں اور ریاست ہر شہری کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ ہندوستان کے سامنے آج بھی امتحان ہے۔ اگر یہ امتحان کامیابی سے طے ہو گیا تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے گی، لیکن اگر سماجی تقسیم مزید گہری ہوتی گئی تو اس کے اثرات صرف سیاست تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ آنے والی نسلوں کی اجتماعی سوچ پر بھی جو ہے وہ نقوش چھوڑ جائیں گے۔ جب کوئی ملک عالمی طاقت بنتا ہے تو اس کی کامیابیاں ہی نہیں، اس کی کمزوریاں بھی عالمی بحث کا حصہ بن جاتی ہیں۔ 21ویں صدی میں ہندوستان صرف جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک نہیں رہا، بلکہ دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت، ایٹمی طاقت، آئی ٹی کا مرکز اور عالمی سفارتکاری کا اہم کھلاڑی بن چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر ہونے والی سیاسی اور سماجی تبدیلیاں صرف دہلی یا بمبے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ واشنگٹن، لندن، جنیوا اور اقوام متحدہ تک زیر بحث آتی ہے۔ لیکن ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت گزشتہ ایک دہائی میں ہندوستان میں عالمی سطح پر اپنی حیثیت مضبوط کی، C20 کی صدارت کی، خلائی پروگراموں کی کارروائی ہوئی، ڈیجیٹل معیشت میں ترقی ہوئی، امریکہ، یورپ، جاپان اور خلیجی ممالک کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات۔ ان کامیابیوں نے ہندوستان کو عالمی سطح میں ایک اہم کردار بنا دیا۔ حکومت کے حامی کہتے ہیں کہ آج دنیا ہندوستان کو پہلے سے زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور یہ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے۔ لیکن عالمی سوالات بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف کئی بین الاقوامی ادارے اور مبصرین نے مختلف اوقات میں بہت کچھ خدشات ظاہر کی ہے۔ ان خدشات میں اظہار رائے کی آزادی، مذہبی آزادی، اقلیتوں کے حقوق، صحافت کی آزادی، سول سوسائٹی کی سرگرمیاں، بسخت قوانین کے استعمال پر بحث، یہ تمام موضوعات عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں میں زیر بحث رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا موقف یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے مختلف خصوصی ماہرین نے مختلف اوقات میں مذہبی آزادی، انسانی حقوق اور بس قانونی اقدامات پر سوال اٹھائے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اقوام متحدہ کی مختلف شاخوں کے بیانات، ماہرین کی آراء ہمیشہ کسی ریاست کے خلاف قانونی فیصلہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ سفارشات یا تشویش کا اظہار ہوتی ہے۔ ہندوستانی حکومت نے متعدد موقع پر کہا کہ ملک کا آئین مضبوط ہے، عدلیہ آزاد ہے اور داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت مناسب نہیں۔
انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ جیسی تنظیموں نے مختلف رپورٹ میں مذہبی اقلیتوں، صحافیوں، کارکنوں اور بعض قانونی کارروائیوں میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان تنظیموں کے مطابق کچھ معاملات میں ریاستی اقتدامات نے شہری آزادیوں سے متعلق سوالات پیدا کیے، دوسری طرف حکومت کا موقف ہے کہ ایسی رپورٹس اکثر زمینی حقائق کا مکمل عکس پیش نہیں کرتی اور ہندوستان میں قانون کی حکمرانی برقرار ہے۔ بین الاقوامی میڈیا جو ہے، بی بی سی، رائٹر، نیو یارک ٹائم، دا واشنگٹن پوسٹ، اکامسٹ اور دیگر بین الاقوامی اداروں نے مختلف اوقات میں ہندوستان کی سیاست پر تنقیدی اور تجرباتی رپورٹ شائع کی۔ کبھی کسانوں کی تحریک عالمی سرخی بنی، کبھی شہریت ترمیمی قانون CAA پر بحث ہوئی، کبھی گجرات 2002 پر دستاویزی فلموں نے نئی بحث چھیڑی، اور کبھی مذہبی کشیدگی یا میڈیا کی آزادی پر مضمون شائع ہوئے۔ ان میں کئی رپورٹ سے ہندوستانی حکومت نے اختلاف کیا اور بعض موقعوں پر انہیں یک طرفہ یا نامکمل قرار دیا۔ امریکہ اور یورپ کی پالیسی، دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کے سوالات کے باوجود امریکہ، یورپی ممالک اور دیگر مغربی طاقتوں نے ہندوستان کے ساتھ اپنے معاشی دفاعی تعلقات مضبوط بھی کیا۔ کیوں؟ کیونکہ عالمی سیاست صرف اصولوں پر نہیں، مفادات پر چلتی۔ ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے، ایک اہم دفاعی شراکت دار ہے، اور چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کے تناظر میں مغربی ممالک کے لیے اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ اس لیے بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عالمی طاقتیں ایک طرف انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، جبکہ دوسری طرف اپنے اسٹریٹجک مفادات کو بھی ترجیح دیتی ہیں۔ دنیا کی نظر میں ہندوستان کا کیا ہے؟ آج دنیا کے سامنے ہندوستان کی دو تصویریں۔ پہلی تصویر یہ ہے کہ تیزی سے ترقی کرتی معیشت، جدید ٹیکنالوجی، خلائی کامیابیاں، عالمی سفارتکاری، مضبوط سیاسی قیادت۔ دوسری تصویر یہ ہے کہ مذہبی کشیدگی پر بحث، اقلیتوں کے حقوق سے متعلق خدشات، اظہار رائے کی آزادی پر سوالات، میڈیا اور سول سوسائٹی سے متعلق تنقید۔ یہ دونوں تصویریں ایک ہی وقت میں موجود ہیں، اور اس تضاد نے ہندوستان کو عالمی مباحث کا ایک اہم موضوع بنا دیا ہے۔ جمہوریت کا اصل امتحان کیا ہے؟ دنیا میں ہر جمہوریت غلطیاں ہوتی ہیں، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ غلطیوں کو تسلیم کرتی ہیں، ان پر کھلی بحث کی اجازت دیتی ہے اور آئینی اداروں کے ذریعے اصلاح کا راستہ نکالتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ اگر اختلاف رائے کو دشمنی سمجھ لیا جائے تو جمہوریت کے ستون کمزور پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان آج ایک تاریخی دوراہے پر کھڑا، ایک راستہ معاشی ترقی، عالمی قیادت اور آئینی مضبوطی کی طرف بڑھتا ہے، دوسرا راستہ ہے سماجی تقسیم، سیاسی فاصلے اور بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کی طرف۔ فیصلہ صرف حکومت کا نہیں بلکہ پورے معاشرے، اداروں، میڈیا، عدلیہ اور عوام کے اجتماعی کردار سے ہو۔ ہندوستان کا مستقبل کیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت مزید مضبوط ہوگی یا اپنی اندرونی تضادات کا شکار ہوگی؟ آج ایک ادبی، جذباتی یا فکر انگیز ہم اس کا جو اینڈ کریں گے کہ ہندوستان کا مستقبل جو ہے یا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت امتحان میں کامیاب ہوگی یا نہیں۔ تاریخ قوموں کو ان کی طاقت سے نہیں، ان کے انصاف سے یاد رکھتی۔ سلطنتیں جو ہے وہ تلوار سے قائم ہو سکتی ہے، مگر صرف انصاف سے قائم رہتی ہیں۔ آج جب ہندوستان کی موجودہ سیاست، معاشی ترقی، عالمی حیثیت، سماجی کشیدگی، احتجاج، اقلیتوں کے حقوق، جمہوری اداروں پر جاری بحث کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک حقیقت واضح نظر آتی ہے کہ ہندوستان ایک غیر معمولی دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف دنیا کی 5ویں بڑی معیشت، خلائی کامیابیاں، ڈیجیٹل انقلاب اور عالمی سفارتکاری ہے، دوسری طرف ایسے سوالات ہیں جو باشعور معاشرے کو خود سے پوچھنے چاہیے۔ کیا اختلاف رائے کو جگہ مل رہی ہے؟ کیا ہر شہری خود کو برابر محسوس کرتا ہے؟ کیا قانون واقعی سب کے لیے یکساں ہے؟ کیا میڈیا بلا خوف جو ہے وہ سوال پوچھ سکتا ہے؟ کیا عدالتیں عوام کے اعتبار کا مرکز بنی ہوئی ہیں؟ یہ سوال صرف ہندوستان کے لیے نہیں، ہر جمہوری معاشرے کے لیے۔ اقتدار جو ہے ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی حکومت
ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہتی. چرچل بھی اقتدار سے گئے, اندرا گاندھی بھی ہاری, مارگریٹ تھیچر بھی رخصت ہوئی, براک اوباما بھی مدت پوری کر کے چلے گئے, لیکن جو چیز باقی رہتی ہے وہ ادارے ہوتے ہیں. ہر ادارہ مضبوط ہو تو حکومتیں بدلتی رہتی ہے مگر ریاست قائم رہتی ہے. اگر ادارے کمزور ہو جائیں تو مضبوط ترین حکومتیں بھی تاریخ کے صفحات میں گم ہو جاتی ہیں. ہندوستان کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ ہندوستان کا سب سے بڑا سرمایہ صرف اس کی فوج, معیشت یا آبادی نہیں ہے. اس کا اصل سرمایہ ہے اس کا آئین, اس کی عدلیہ, اس کی پارلیمنٹ, اس کا آزاد میڈیا, اور اس کے وہ شہری جو سوال پوچھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. جب یہ ستون مضبوط ہوں تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. اختلاف جو ہے دشمنی نہیں. ہر حکومت سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہر اپوزیشن بھی درست نہیں ہوتی, ہر احتجاج جائز نہیں ہوتا, اور ہر حکومتی فیصلہ غلط بھی نہیں ہوتا. لیکن ایک جمہوری ریاست کی خوبصورتی یہی ہے کہ اختلاف کو سننے کا حوصلہ رکھا جائے. جب سوال پوچھنے والا دشمن بن جائے تو معاشرہ خاموش ضرور ہو جاتا ہے مگر مطمئن نہیں. خاموش معاشرہ بظاہر پرسکون دکھائی دیتے ہیں مگر ان کے اندر بے اعتمادی آسا جمع ہوتی رہتی. اقلیتیں کسی ملک کا امتحان ہوتی ہے. اکثریت کو اپنے حقوق کے لیے کم ہی لڑنا پڑتا ہے. اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ اقلیت اپنے مستقبل کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہے. اگر ایک مسلمان, ایک عیسائی, ایک سکھ, ایک دلت اور ایک ہندو سب برابر اعتماد کے ساتھ کہیں کہ یہ ہمارا بھی, یہ ملک ہمارا بھی ہے, تو سمجھ لیے کہ آئین کامیاب ہے. لیکن اگر کسی بھی طبقے میں خوف, عدم اعتمادی یا محرومی کا احساس بڑھنے لگے تو اس پر سنجیدہ غور کرنا جمہوری معاشرے کی ذمہ داری. اور یہ ہے کہ ہم نوجوان نسل کے لیے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی نئی نسل شاید اس پورے سیاسی سفر کا سب سے اہم کردار ہے. یہ وہ نسل ہے جس کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے, ووٹ بھی ہے اور مستقبل. اگر یہی نسل نفرت کی بجائے مکالمہ, تشدد کی بجائے دلیل, تعصب کی بجائے آئین پر یقین رکھے گی تو ہندوستان مزید مضبوط ہوگا. اگر سیاست صرف مذہب, ذات یا نفرت کے گرد گھومنے لگے تو نقصان کسی ایک جماعت کا نہیں, پوری قوم کا ہے. ہندوستان کے پاس آج سب کچھ ہے, طاقت بھی ہے, معیشت بھی ہے, سائنس بھی, فوج بھی, دنیا کی توجہ بھی. لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے, کیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت, دنیا کی سب سے مضبوط جمہوریت بھی بن سکے گی؟ اس سوال کا جواب نہ دہلی دے سکتی ہے, نہ اپوزیشن دے سکتی ہے, اور نہ حکومت, نہ میڈیا. قومیں اس وقت عظیم نہیں بنتی جب ان کے پاس سب سے بڑی فوج ہو. قومیں اس وقت عظیم نہیں بنتی جب ان کے پاس سب سے اونچی عمارتیں ہوں. قومیں اس وقت عظیم نہیں بنتی جب ان کی معیشت دنیا میں 5ویں یا 30ویں نمبر پر ہو. قومیں اس وقت عظیم بنتی ہیں جب انصاف طاقت سے بڑا ہو, آئین شخصیت سے بڑا ہو, قانون حکومت سے بڑا ہو, اور انسان کی عزت سیاست سے بڑی. ہندوستان اگر اپنے آئین, جمہوری اداروں اور تمام شہریوں کے مساوی حیثیت کو مضبوط رکھتا ہے تو اس کی جمہوریت مزید مستحکم ہو سکتی ہے. اگر نہیں تو چیلنجز بھی بڑھ سکتے ہیں. یہ وہی بنیادی سوال ہے جس پر ہم یہ آج بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب عطاءالرحمان ہیں. ان سے ان کی تھوڑا سا ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے تھوڑے سے سوالات کرتے ہیں تاکہ پھر پروگرام کو بہت لمبا ہو گیا اس کو بند بھی کرنا. السلام علیکم صاحب. سر وعلیکم السلام خاور صاحب, شکریہ آپ کا. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. یہ پروگرام تو ہم نے ہندوستان پہ تھوڑا سا لمبا کر دیا, لیکن 2-4 کویشچن ہیں آپ کی ہم موجودگی کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں. کیا واقعی ہندوستان آج بھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے یا صرف انتخابات تک محدود ہو چکا ہے؟ خاور صاحب, یہاں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ملک کی نا ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہے, اور اس کی اسٹرینتھ وہی ہوتی ہے, اسی کے بل پہ وہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہندوستان کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اس کی ڈیموکریسی اور اس کا سیکولرزم ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نہرو نے 1947 میں شروع میں جو وہ 14-15 سال انڈیا کا پرائم منسٹر رہا,
اس کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن انڈیا کو یہ تھی کہ اس نے انڈیا کو ایک مضبوط ڈیموکریسی بنایا اور اس کی سیکولرزم کو اس نے اس کی ترویج دی. ٹھیک ہے, اور اسی سے یہ پھر اس کی جو بنیادیں ڈالی ہوئی تھی اسی پہ ساری کیا یہ آج تک 80 سال یہ ملک جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ چلتا رہا. ابھی یہ ایک ریکگنائزڈ فیکٹ ہے کہ انڈین ڈیموکریسی جو ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی. تو اس کو ہم اگر جو مرضی کہتے رہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے انتخابات کبھی نہیں روکے, ان کے انتخابات ہمیشہ ہوئے ہیں, اور کیا ان کا بائی اینڈ لارج جو سسٹم ہے اس پہ زیادہ آبجیکشنز نہیں آتی رہی ہیں دھاندلی کی یا باقی چیزوں. یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاں کیا کہتے ہیں یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. لیکن جہاں تک سیکولرزم ہے, سیکولرزم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تغیر اور آتا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ انڈیا کی سب سے بڑی مائنورٹی ہیں, تقریباً 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں, تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر 1 ارب 40 کروڑ کا یہ ملک ہے تو اس میں اگر 12-13% جو ہے وہ مسلمان بنتے ہیں, تقریباً 20%, اگر 30 کروڑ ہیں تو وہ بن گئے کوئی 15% سے زیادہ ہی بن گئے. تو یہ مسلمانوں کی جو پرسنٹیج ہے اس کو وہ اتنی بڑی مائنورٹی کو اگنور نہیں کر سکتے, اور خاص طور پہ کیونکہ مسلمان اس خطے پر 1000 سال وہ رول بھی کرتے رہے ہیں, تو ان کا کافی امپورٹنٹ رول ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جب سے یہ بی جے پی یا RSS آئی ہیں پالیٹکس میں, انہوں نے اپنے جو اسکیم آف پالیٹکس انٹروڈیوس کی ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں ہندوتوا کا جو ان کا سلوگن ہے وہ بہت نمایاں ہو گیا. اس میں مائنورٹیز کا رول انہوں نے بہت کم کر دیا. اب مسلمانوں کو وہ بالکل دلت اور باقی قوموں کے برابر لے, جس سے اب کیا اس معاشرے میں ایک عجیب قسم کے تذبذب کی کیفیت پڑ گئی ہے, اور تمام اقلیتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت انسیکیور محسوس کرنا شروع ہو گئی ہیں. اب مختلف جو مسلمان انڈین مسلمز ہیں ان کے میں گاہے بگاہے پروگرام سنتا رہتا ہوں, وہ ابھی جب سے انہوں نے ہندوتوا کا یہ نعرہ شروع کیا ہے اس سے اب یہ بہت تنگ ہے. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اب پولیٹیکل گیم شروع ہوئی ہے, کانگریس پارٹی کو وہ زیادہ سیکولر سمجھتے ہیں, اس کی پالیسیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, اس لیے تمام مائنورٹیز جو انڈیا کی ہیں وہ کانگریس کو بیک کر رہی ہیں, اور ویئرز جو ہندو ہے وہ ان کا نعرہ بھی ایسا ہی ہے, وہ سارے بی جے پی کے پیچھے ہوئے. تو یہ چیز جو ہے نا آج کل انڈین سوسائٹی کو بڑا کھا رہی ہے, اور یہ اگر اسی طرح کچھ اور عرصہ چلتی رہی تو ڈیفینیٹلی ان کی سوسائٹی میں, ان کے کنٹری میں کیا کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی ویج پڑے گی, اور جو کہ ان کے لیے ان کی یونٹی کے لیے بہت خطرناک ہوگی. اور جب یہ اتنے بڑے آپ اپنی مائنورٹیز کو اتنے مس ٹریٹ کریں گے وہ الٹیمیٹلی پھر ڈیموکریسی کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. آپ دیکھیں ان کے ہاں جو ڈیموکریٹک ویلیوز میں ان کے ہاں پارلیمنٹ میں کوئی مسلمانوں یا مائنورٹیز کی ریزرو سیٹس نہیں ہیں, وہ انہوں نے ان کو اوپن لڑنا پڑتا ہے, کانٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس طریقے آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کی یا کرسچنز کی, سکھس کی جو تعداد ہے وہاں لوک سبھا میں اور باقی جو ان کی اسٹیٹ اسمبلیز ہیں وہاں بہت کم ہے, کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اب کیا اوپن جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں وہ نہیں جیت سکتا, اس کو ہندو ووٹ نہیں دیتے, جس کی وجہ سے پھر پارلیمنٹ میں ان کی ڈیو ریپرزنٹیشن نہیں ہے, اور جب ڈیو ریپرزنٹیشن نہ ہو تو ان کے مسائل کوئی نہیں سنتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اب ان کو بہت زیادہ انڈین ڈیموکریسی کو تیزی سے خراب کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ اب یہ آگے ہو رہا ہے اس کو یہی چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی اسی کا اثر ہے کہ یہ اب باقی تحریکیں چل رہی ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. کل سر چونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ہم پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو گیا, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ رجحانات اسی طرح جاری رہے تو آئندہ 10 سے 20 سالوں میں ہندوستان کی جمہوریت کی کس سمت جا سکتی؟ دیکھیں جمہوریت تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو اپنا سیکولرزم جو ہے نا وہ آپ ان کو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے اپنانا پڑے گا.
آپ کی کوئی کال آ رہی ہے؟ ہاں وہ نواز صاحب کی آ رہی ہے، اس کو چلیں ختم ہوگی، ٹھیک ہے. ہاں جی اچھا، وہ یہ جو ہے نا، یہ اس میں نے جب سے پہلے آپ کو بتایا سیکولرزم کا بہت کردار ہے. اگر سیکولرزم ان کا ٹھیک رہتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے سیکولر پالیسیز اپناتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی کیا ڈیموکریسی چلتی رہے گی. اگر سیکولرزم کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ہندوتوا کی طرف گئے تو وہ ان کو بہت نقصان ہوگی. اور اسی وقت مودی جو ہے وہ اسی لیے اب ان پاپولر ہوتا جا رہا ہے. اس نے ہندوتوا پالیسی کو بہت زیادہ اپنایا ہوا تھا، لیکن اب جس طرح اس کا وہ ستارہ بہت زیادہ اونچائی پہ تھا، وہ سڈنلی پچھلے سال سے کے بعد جب سے مئی میں اس نے آپریشن سندور لانچ کیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، پاکستان سے ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، اس کے بعد سے انڈینز کو پتہ چل گیا اور وہ اب اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہے. اور وہ اب کیا یہ جو ابھی اتنی بڑی تحریک ان کے خلاف شروع ہوئی ہے ایک معمولی سے ایشو کے اوپر کہ پیپر لیکیج کے اوپر، یہ اسی طرح تحریکیں شروع ہوتی ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ساتھ ساتھ ہیلو جی خاور صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ہاں جی خاور صاحب کین یو لسن می؟ ہاں جی، وہ پہلے بیچ میں آف ہو گیا تھا نا. تو یہ میں بات بتا رہا تھا کہ یہ جو ابھی یہ ساری موومنٹ چلی ہے، یہ اب کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ پورے انڈیا میں پھیل رہی ہے. اس کے پھیلنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جنرلی اب بی جے پی کی جو پالیسیز ہیں اس سے بھر چکے ہیں، اور وہ جو کرزما تھا مودی کی پرسنالٹی کا، اس کا اب ختم ہوتا جا رہا ہے. خاص طور پہ پچھلے سال کے بعد جب سے یہ آپریشن سندور اور مار کا حق ان کو جو تکلیف پہنچی ہے، اس کا اب تمام انڈینز کو پتہ ہے کہ ان کو شکست ہوئی ہے. وہ اس کا مورد الزام سارے کا سارا نریندر مودی کو ہوتے ہیں، اور نریندر مودی جو ہے وہ اسی وجہ سے اب لوگ اس سے آہستہ آہستہ نفرت کر رہے ہیں اور اس کی پاپولیرٹی دن بدن گھٹتی جا رہی ہے. تو ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی دفعہ اب پچھلے دنوں کئی کانفرنسز میں اس نے راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ آخری سال ہے نریندر مودی کا. تو وہ اب اسی طرح ثابت ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ اب نریندر مودی کے اقتدار میں رہنے کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ جو ان کی پالیسیز ہیں اب وہ نریندر مودی کی موجودگی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس لیے وہ بھی اب کیا اس چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ اب کیا نریندر مودی سے جان چھڑا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں اگلے کہ کیا 2002 آج بھی ہندوستانی سیاست پر موجود ہے کہ 2002 میں جو گجرات کے واقعات ہوئے. ہاں جی گجرات کے واقعات کا دیکھیں وہ اس وقت ہوئے تھے، اس کے بعد جو کچھ وہ بہت پرانے ہو گئے کیونکہ اب 24-25 سال گزر گیا ہے، تو اس کے بعد اور بتھیری چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن ان واقعات کے بعد سے کیا کہتے ہیں اس کا اب اثر تو کیا ہونا ہے، کیونکہ اس کے جو ہونا تھا اگر ہونا ہوتا تو یہ اقتدار میں نہ آتا، کیونکہ اس کو کیا انڈین سوسائٹی میں ہندوتوا کا اب یہ پائونیئر سمجھا گیا ہے، یہ ایک مضبوط پلر سمجھا گیا. اس کو پھر وہ 2014 میں اقتدار میں لے آئے ہیں. تو آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں اب اس نے 2022 والے جو واقعات تھے مسلمان اینٹی مسلم رائٹس تھے، اب ان کا اثر نہیں رہا. اب وہ مسلمان ویسے اس کو اب اوور آل انڈیا میں اس کو اینٹی مسلم ہی سمجھتے ہیں، اور اینٹی مسلم اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ساری اس کی پالیسیز بھی اسی کے مطابق ہیں. تو اس کو کیا اب ٹھیک نہیں سمجھا جاتا. جو ہے وہ ہم ہندوستان کے متعلق جو ہے وہ پوری فالو اپ کریں گے اور صاحب آپ کا
تو چلے بہت شکریہ آپ کا. ہم پروگرام کو جو ہے اختتام پہ بھی لے کے آتے ہیں. اور خواتین حضرات، ہندوستان کے نوجوان آج صرف امتحانی پرچوں کے لیک ہونے پر احتجاج نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنے مستقبل، اپنے خوابوں اور اپنے نظام پر اعتبار بات کر رہے. جب ایک طالب علم برسوں کی محنت کے بعد امتحان دیتا ہے تو وہ صرف ایک ڈگری نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کا خواب اس امتحان سے وابستہ کرتا ہے. اگر وہی نظام شفاف نہ رہے تو سوال صرف ایک امتحان کا نہیں بلکہ اس انصاف اور اعتماد کا بن جاتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے سخت کارروائی کا وعدہ کیا ہے. اب پوری دنیا کی نظریں اس بات پر ہیں کہ یہ وعدہ عملی اقدامات میں بدلتے ہیں یا نوجوانوں کا غصہ مزید بڑھتا ہے. جمہوریت کی اصل طاقت جو ہے وہ عوام کی آواز سننے میں ہے، اسے دبانے میں نہیں. اختلاف رائے کسی بھی مضبوط ریاست کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت ہوتی ہے. آج کا سوال صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ ہر اس معاشرے کا ہے جہاں نوجوان اپنے مستقبل کے لیے جواب مانگتے ہیں. آپ کی اس موضوع پر کیا رائے ہے؟ کیا صرف امتحانی بدعنوانی کا مسئلہ ہے یا ہندوستان کے نوجوان ایک بڑے نظامی بحران کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیے. اور اگر آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی تحقیقاتی رپورٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. میں ہوں خاور یوسف، آپ دیکھ رہے تھے لائیو وتھ خاور یوسف USA ٹیلی ویژن پر. اللہ حافظ اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں.